बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के वफ़द की मुलाकात की असल कहानी क्या थी और पीटीआई के अंदर इस पर क्या तमाशे लगे, वो बड़ी पुरलुत्फ़ दास्तान है। और फिर इमरान खान ने अलीमा खान की खिदमात फिर हासिल कर ली हैं, किस मकसद के लिए, ये भी इस प्रोग्राम में शामिल है। और फिर ये है कि साइफ़र केस में इमरान खान की ताबूत पर जो असल किला ठुका है और उसकी खबर ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सकी। और फिर ये है कि इकानोमिस्ट ने, बरतानिया के बहुत मौक़र जरीदा इकानोमिस्ट, बड़े अरसे से पाकिस्तान के बारे में जो आलमी इदारे, आलमी पब्लिशिंग हाउस जो रिपोर्टें छापते हैं, उनमें इकानोमिस्ट का नाम शुरू से ही सर फहरिस्त रहा है। दूसरे साले न्यूज़ वीक थे, टाइम थे वगैरह। तो उसने नए वज़ीर-ए-आज़म के बारे में और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्या प्रिडिक्शन की है अपनी ताज़ा रिपोर्ट में। ये चीज़ें हमारे इसके आज के प्रोग्राम में शामिल है। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के वफ़द मिला और उस वफ़द की मुलाकात के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया पर ऐसे प्रोग्रामों की और ऐसे ट्वीट्स की भरमार हो गई, जिनमें ना सिर्फ ये है कि मौलाना फजल रहमान की तारीफ़ी की गई थी, बल्कि ऐसी ऐसी तवक्कुआत बांधी गई थी कि जिनको सुनकर हैरत होती थी कि ये वाकई पीटीआई के लोग अपने होशो हवास में हैं। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि अमरीकी सफ़ीर ने परसों जो इस्लामाबाद में मुलाकातें की हैं, उसके बारे में भी पीटीआई के सोशल मीडिया ने ये गुल मचाया कि दरअसल वो इमरान खान को बचाने के लिए, इमरान खान को जेल से निकालने के लिए आया है। हालांकि उस मुलाकात का सारा ताल्लुक अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत, करज़ई ग्रुप के जो लोग हैं पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान ने निकलने का हुक्म दिया है, उस पर अमेरिका को तशवीश है। क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि ये वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट है और करज़ई और ये जो अशरफ गनी, ये जो पूरा ग्रुप है, अगर इनके लोग अफ़गानिस्तान जाते हैं तो फिर उनको सख्त किस्म की पनिशमेंट का, इंतकामी रवैये का, सियासी इंतकाम का सामना करना पड़ सकता है। उस अमेरिका को उस पर तशवीश है। ये खैर अलग मौजू है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन पीटीआई यानी अमरीकी यानी पत्ता खड़कता है तो पीटीआई वाले समझते हैं कि इमरान खान को बचाने के लिए गैबी इमदाद आ गई। तो वही हाल मौलाना फजल रहमान का रहा कि जनाब प्रोग्राम शुरू हो गए, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि एक नई सहर तुलू हो रही है, नवाज शरीफ का घेरा तंग करने का फैसला हो गया है। और मौलाना यहाँ तक कहा गया कि मौलाना फजल रहमान, अगर इनका मुतालबा ना माना गया कि इमरान खान को रिहा करो, तो मौलाना फजल रहमान एक 10 लाख का धरना लेकर आएंगे और इमरान खान को फिर छोड़ना ही पड़ेगा। ये नहीं बताया उन्होंने कि धरना कहाँ लेकर आएंगे, इस्लामाबाद में आएंगे या अटक जेल में आएंगे। अच्छा, मुझे इसमें मज़ेदार पहलू ये लगा कि माजी में मौलाना फजल रहमान के धरनों में लाखों अफराद होते थे। और इस्लामाबाद में जो चंद महीने पहले जो धरना किया था अदालती मसले पर, उसमें भी लाखों अफराद थे। लेकिन उससे पहले जो कई साल पहले, 2-3 साल पहले जो धरना किया था, 4 साल पहले, उसमें तो 6-7 लाख आदमी शामिल थे। तो उस वक्त यही पीटीआई कहा करती थी कि 25 से 30 हज़ार लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, वो भी मदरसों के तालिब इल्म हैं। 25-30 हज़ार की गिनती से ये बढ़ते ही नहीं थे। अब अचानक उनको पता चल गया कि नहीं, मौलाना का धरना तो 10 लाख का होगा और वो इमरान खान को छुड़ा कर ले जाएगा। और असल में इस गलतफहमी की, इस खुशफहमी की बुनियाद पीपल्स पार्टी का वो मुतालबा बना कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को भी रिहा किया जाए, पीटीआई को भी हिस्सा लेने दिया जाए, वरना हम इंतखाबात के नताइज नहीं मानेंगे। पीटीआई वालों को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी का कोई संजीदा मुतालबा नहीं है। उसको जो निगरान हुकूमत से शिकायत हैं या फ़ौज से जो शिकायत हैं, वो अपना वज़न बढ़ाने के लिए अब इस तरह का स्टांस अपना रहे हैं। ज़ाहिर है आने वाले दिनों में उनका जो असल निशाना है वो मुस्लिम लीग नून होगी। वो क्यों होगी, सबको इल्म है कि जरदारी साहब की जो प्लानिंग थी एक ख़ास टारगेट हासिल करने के लिए, वो नाकाम हो गई। और अब उन्होंने बरहमी और गुस्सा तो निकालना है। वैसे भी अगर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को हिट ना किया तो उनके लिए सिंध में इलेक्शन जीतना जो है वो इतना शायद आसान ना रहे, क्योंकि फिर एक तअस्सुर फैलेगा। जीडीए वाले भी वहाँ उठेंगे कि ये तो मिली भगत है। तो वो एक तअस्सुर जो मिली भगत का था ना, वो उसको दूर करना है। और पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून पर ज़्यादा तेज़ हमले करेगी। लेकिन इसका जो मिसकंस्ट्रू किया पीटीआई ने वो कुछ और ही था। और मौलाना फजल रहमान से ये तक उम्मीदें लगा ली कि एक नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मैंने कल ही अपने प्रोग्राम में कहा था कि ऐसा कोई सियासी इत्तेहाद बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
اور اگر بل فرض بن گیا تو وہ تو کام نہیں ہوگا جو پی ٹی آئی چاہتی ہے۔ تو وہ اب جو کہانی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو خیر شروعات کی تھی وہ سیف وہ جو ہے بیرسٹر، وہ جو گالیاں دیتے ہیں نا ٹی وی پر بیٹھ کر مشرف کا بال کا، اور جو مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دینے میں سب سے آگے رہتا تھا، اس نے فون کیا۔ یعنی اسد کیسر اور علی محمد خان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کر سکتے اپنے ماضی کے رویے کی وجہ سے۔ انہوں نے بیرسٹر سیف سے منت کی تو بیرسٹر سیف فون کرنے پر راضی ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ضرور آئے، کیونکہ ان کی ساس صاحبہ انتقال کر گئی تھی تو وہ کسی کو تعزیت سے آنے کے لیے کیسے منع کر سکتے تھے۔ ویسے بھی کوئی تعزیت کا موقع نہ بھی ہو تو تب بھی کوئی اگر فون کر کے کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو کیسے کوئی روک سکتا ہے۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ پھر یہ وفد بنا کر لے گئے، محمد علی خان اور اسد کیسر اور یہ سیف اور ایک دو اور آدمی بھی تھے۔ تو جناب جو جے یو آئی کے اندر کے ذمہ دار، اندر سے مراد یہ کہ جو مولانا فضل الرحمان کے قریب ترین ساتھی ہے اور جو میٹنگ کے موقع پر کمرے سے باہر موجود رہے، ان لوگوں کے ذریعے جو بالواسطہ خبر پہنچی وہ یہ تھی کہ ملاقات میں زیادہ وقت تعزیت پر گزرا، تعزیتی کلمات ہوئے، دعا ہوئی، اس طرح کی باتیں ہوئی، اور ایک آدھ منٹ کے لیے، نوٹ فرمائیں، ایک آدھ منٹ کے لیے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات ہوئی، اور اس میں اسد کیسر نے کہا کہ ماضی کی تلخیاں بلا دینی چاہیے اور جمہوری قوتوں کو نزدیک آنا چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہاں بالکل یہ تلخیاں نہیں ہونی چاہیے، سب کے درمیان مفاہمت کی فضا ہونی چاہیے۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان چند روز پہلے اپنی خوش دامن کے انتقال سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ جو ایک پروپیگنڈے کا طوفان پی ٹی آئی نے اپنے دم توڑتے ہوئے سوشل میڈیا، دم توڑتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں وہ دم خم نہیں رہا جو آج سے 1 مہینہ پہلے اور اس سے 3 مہینے پہلے اور اس سے 1 سال پہلے جو ہمیں نظر آتا تھا۔ اس میں اب کمزوری کے آثار ہیں، کچھ چھوڑ گئے ہیں، کچھ کے پاس کوئی مسالہ نہیں ہے، اور پھر یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو ایک یونیفائڈ کمانڈ جو ہدایات دیا کرتی تھی، ایجنڈا دیا کرتی تھی، مینیو دیا کرتی تھی، وہ دستیاب نہیں ہے، اور اس طرح یہ اب ایک ڈس اورینٹیڈ قسم کا پروپیگنڈا ان کا جاری ہے۔ کچھ گالیاں دے رہے ہیں، کچھ تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈا مشین نے یہ ایک پروپیگنڈا ضرور پھیلایا کہ جناب ایک سیاسی اتحاد کی بات ہو گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا ہے کہ جا کر عمران خان سے منظوری لو، اور اگر وہ منظوری دیتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ یعنی پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ٹی آئی کا ایک الائنس بنے گا، اسی طرح کا جس طرح کا پی ڈی ایم کا الائنس بنا تھا۔ یہ الائنس بننے کے لیے پہلے تو پی ڈی ایم کو توڑنا ضروری ہے، وہ تو ابھی نہیں ٹوٹا، اس کے صدر بھی مولانا فضل الرحمان بدستور ہیں۔ تو یہ بات اندر سے نکال لائے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک خیالی پلاؤ جس میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ مولانا ایک تحریک چلائیں گے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ بھائی مولانا پاگل ہے، مولانا کو یاد نہیں رہا کہ عمران خان ان کے جلسوں میں، اپنے جلسوں میں ڈیزل کے کس طرح نعرے لگوایا کرتا تھا، کس طرح گندی گالیاں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہا کرتا تھا کہ اس شخص کو یعنی مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا لفظ مولانا کی توہین ہے، اور نقلیں اتارا کرتا تھا۔ اور پوری پی ٹی آئی کی تنظیم چند ایک لیڈروں کو چھوڑ کر، جو عمران خان کا خاص کلٹ ہے نا، جو پی ٹی آئی سے ہٹ کر عمران خان کے گرد رہتا ہے، اس نے مولانا فضل الرحمان کی کردار کشی میں کیا کچھ کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعہ ہنسی کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہلے تو ایک تحریک چلائیں گے، الائنس بنائیں گے، اور عمران خان کو چھڑوانے کا مطالبہ کریں گے، اور اگر حکومت نے نہیں مانا مطالبات وہ 10 لاکھ کا دھرنا لے کر آئیں گے ماشاءاللہ۔ اب اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سائفر کیس میں جو بڑا قلعہ ٹھکا ہے، وہ خبر اس سرخی میں دب گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی وہ ضمانت اور وہ سائفر کیس کو ختم کرنے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ یہ ظاہر ہے خبر یہ تو اسی میں ہے بظاہر کہ ایک درخواست عمران خان نے دائر کی تھی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، لیکن اس ریجیکٹ کرنے کے فیصلے میں جو ایک فقرہ تھا جو قدرے دب گیا، بلکہ 2 فقرے تھے جو قدرے دب گئے، وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائفر کیس میں عمران خان کے تابوت میں ایک اور بڑا قلعہ ٹھک گیا ہے۔ پہلے تو جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی ثابت نہیں ہو سکا کہ سائفر کے ایشو میں عمران خان کے خلاف کوئی سازش ہوئی تھی، یعنی عمران خان کا بیانیہ ختم کر دیا۔ اور دوسرا یہ
کہ عمران خان کو وزیر اعظم کے طور پر سائفر کیس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ یعنی اب اس کی معنویت کیا ہے؟ اس کی معنویت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کیس فائٹ کر رہے ہیں وکیل، وہ اس میں ایک پوائنٹ پر زور دے رہے ہیں کہ سائفر کیس یعنی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تو ہوئی ہی نہیں، اس لیے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، یعنی کہ یہ خفیہ سیکرٹ ڈاکومنٹ رہا ہی نہیں، تو اس لیے اب اس پر کیس چلانے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ گویا انہوں نے ایک تو تسلیم کر لیا کہ ہاں عمران خان نے سائفر کو لیک کیا تھا، یہ جرم کا اعتراف کر لیا، اس توقع پر اعتراف کیا کہ چونکہ وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ اب اس پر عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم اس ڈاکومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار نہیں تھا، یعنی وہ چیز ہی مریا میٹ ہو گئی جس پر عمران خان کی وکیلوں نے عمران خان کا ڈیفنس کھڑا کیا تھا۔ یہ ظاہر ہے سائفر کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ نے تو نہیں کرنا، فیصلہ تو وہ دوسری خصوصی عدالت جو ہے وہ کر رہی ہے، وہ سماعت کر رہی ہے، لیکن ان ریمارکس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور ان ریمارکس کو ظاہر ہے وہ سائفر والی عدالت جو ہے وہ بھی ان کو انکارپوریٹ کرے گی اس پوائنٹ کو کہ وزیر اعظم کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا، چنانچہ وہ ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہوا اور لیک ہوا، اور لیک ہوا کا مطلب یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی، جیل رہے تمہارے 14 سال قید کے۔ تو جناب یہ سائفر کیس میں پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ عمران خان کے ساتھ خود ہی دشمنی کی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ہم نے تو سائفر لیک ہی نہیں کیا، انہوں نے منہ سے یہ مان لیا کہ ہاں لیک تو کیا ہے، لیکن لیک اس لیے کیا ہے کہ یہ تو خفیہ ہی نہیں تھا۔ اب اس پر جو ہے وہ انہوں نے ٹوکرا ڈال دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو کہانی کی اتحاد بنے گا، تحریک چلے گی، ایسا تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جیل میں اتنا پریشان ہے کہ اب تصور نہیں کر سکتے۔ اب اس نے علیمہ خان کو چوتھی مرتبہ ڈیوٹی دی ہے، چوتھی مرتبہ، چند ہفتوں میں چوتھی مرتبہ ڈیوٹی دی ہے کہ جاؤ اور جرنیلوں سے ملو اور ان سے رحم کی بھیک مانگو۔ ظاہر الفاظ تو اس نے یہ رحم کی بھیک کے استعمال نہیں کیے ہوں گے، لیکن جو ڈیوٹی دی ہے کہ جا کر کہو اور کوئی معافی تلافی کی، کوئی بچت کی کوئی راہ نکالو۔ تو جناب علیمہ خان نے رابطے کیے ہیں کن سے؟ کسی جرنیل سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن جو لوگ کسی جرنیل کو جانتے ہیں ان لوگوں سے یہ ملی کہ آپ وہاں تک بات پہنچائے دیں۔ بعض اوقات ایک بیچ میں سٹیپ ہوتا ہے، بعض اوقات 2 سٹیپ نکل آتے ہیں کہ یہ اس کا واقف ہے اور یہ جو ہے وہ فلانے جرنیل کا واقف ہے، یعنی بیچ میں 2 واسطے ہو گئے۔ تو اس طرح بھی رابطے کیے اور پھر وہ رابطے ظاہر ہے انہوں نے پیغام جو آگے پہنچانا تھا وہ پہنچایا، اور ناظرین جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جو جواب پہلے ملا تھا، بلکہ ایک مرتبہ ان سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ خاتون تھی وہ، کہ آئندہ اس طرح کا رابطہ نہ کیا جائے۔ وہ خاتون یہ علیمہ خان نہیں تھی، علیمہ خان نے جس خاتون کو اپروچ کیا تھا اس خاتون نے آگے اپروچ کیا تو اس کو پھر ڈانٹ پڑ گئی، اور اب پھر وہی جواب ملا ہے کہ مہربانی کر کے اس موضوع پر کوئی یہاں ہم سے بات نہ کرے، یعنی ہاں یا نہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے، ایسی کسی ملاقات کا سوچا بھی نہ جائے، ایسی بات کرنے کا سوچا بھی نہ جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں یہ چیز نہیں بیچوں گا، وہ ایک سطح ہوتی ہے، ایک لیول ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ ارے بھائی اس بارے میں تو تم بات ہی مت کرو، اس سودے کا تو خیال ہی دل سے نکال دو، یہ ایشو ہی نہیں ہے، قیمت کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو جہاں وہ دوسرا معاملہ ہوا کہ بھائی تمہیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے، تم کیوں آ کر بات کرتی ہو، تو یہ تازہ ترین واردات ہے۔ علیمہ خان اس ملاقات کے بعد اتنی ڈپریشن میں چلی گئی کہ کل پھر جب ایک اخبار نویس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جا کر جیلوں میں بیٹھ جائیں۔ بہت اچھی آپشن ہے، اگر آپ جیلوں میں نہیں بیٹھنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، وہ آپ کو بٹھا لیں گے کیونکہ آپ پر بھی بڑے بڑے کیس ہیں۔ ناظرین، اکانومسٹ برطانیہ کا جریدہ، اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے اور اس کے اپنے رپورٹر کی رپورٹ ہے، پاکستان کی کسی پاکستانی نژاد کی رپورٹ نہیں ہے۔ اس نے آرٹیکل میں جو 5 پوائنٹ خاص ہیں وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، آرٹیکل کا ترجمہ نہیں ہے، یہ آرٹیکل میں سے لیے گئے چند فکرے ہیں۔ آرٹیکل آپ پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور
ایک فقرہ، ایک تو جو مین جو انٹرو ہے اس کو وہ سٹارٹ ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار پاکستان کا وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یہ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ بننے جا رہے ہیں، اور یہ فقرہ لکھنا اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ برطانیہ کے جو یہ رپورٹر ہیں اکانومسٹ کے یا نیو یارک ٹائمز کے، اس سطح کے جتنے بھی جریدے ہیں، وہ تب تک کوئی بات ایسی خبر کی صورت میں نہیں دیتے جب تک وہ ہر طرف سے تسلی نہیں کر لیتے پاکستانی صحافیوں کے برعکس کہ ہم لوگ کوئی ایک انڈیکیشن ملے تو اس پر ایک ڈیسائسو قسم کی سٹوری دے دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر پریڈکشن یہ کی ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت مستحکم ہوگی اور معیشت کو مضبوط کرنے کا باعث ہوگی، اور یہ بات ظاہر ہے اس نے سابقہ تجربات کے پس منظر میں بھی کی ہے، اور آنے والے جو واقعات ہیں جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، چین سے ہے اور سخت مالیاتی پالیسی سے ہے، وہ اس کو بھی اس نے سامنے رکھا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اس نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت مستحکم ہوگی اور ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کا باعث ہوگی۔ پھر اس نے ضمناً موازنہ کیا ہے کہ اگر ہم نواز شریف اور عمران خان کے دور حکومت کا جائزہ لیں، جہاں نواز شریف کے دور حکومت سے مراد یہ ہے کہ جو 2018 سے پہلے کا تھا، اور کیونکہ اسی کا موازنہ بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نواز شریف اور عمران خان کی حکومتوں کا موازنہ کریں تو نواز شریف کہیں زیادہ بہتر ہے عمران خان سے۔ اور پھر رپورٹر نے یہ بھی اعتراف کیا کہ نواز شریف کا لاہور میں جلسہ بہت بڑا تھا۔ پھر ایک دلچسپ فقرہ لکھا ہے جس کو ہم کمنٹری کہہ سکتے ہیں، وہ بڑا مزیدار فقرہ ہے کہ اس میں انہوں نے فوج پر تنقید کی ہے، فوجی قیادت پر تنقید کی ہے، ماضی کی فوجی تنقید پر، اور اس کا انکوٹ کچھ اس طرح کا خلاصہ ہے اس کا کہ طاقتور جو پاکستان میں جرنیل ہیں یہ طاقتور ہوتے ہیں، اور ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ نواز شریف کی حکومت ہر بار ختم کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان کا کیا ہوا تجربہ ناکام رہتا ہے تو پھر وہ نواز شریف کو واپس بلا لیتے ہیں۔ یہ اکانومسٹ نے لکھا ہے، اور یہ وہی باتیں جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کی ایک لمبی ظاہر ہے اس پر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف کو نکالا کیوں جاتا ہے اور پھر واپس آنے کا رستہ کیوں ہموار کیا جاتا ہے۔ پھر ناظرین آخر میں خبر یہ ہے کہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ کل عدالت میں رو پڑی، باقاعدہ سسکیوں کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ رو پڑی۔ یہاں تو جو لوگ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جھوٹ بولنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتا، عمران خان جیل میں ڈٹا ہوا ہے، خدیجہ شاہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ دوسری ہے وہ بھی ڈٹی ہوئی ہے، فلانا بھی ڈٹا ہوا ہے، تو ڈٹے ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ رو پڑی، لیکن اس کا جوڈیشل ریمانڈ 14 دن کا دے دیا گیا، اور اس کو رعایت ملنے کے جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے پورے نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے ان کا کوئی امکان نہیں ہے کہ خدیجہ شاہ نے صرف کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہی نہیں کیا تھا، کچھ اور بات بھی تھی اس کے ساتھ۔ وہ اندلیب، وہ قصور والی اندلیب، کیا نام ہے، اندلیب خاتون، وہ بھی تھی، ان کو رہا کر دیا گیا، ان کو نہیں پکڑا گیا، جو بھی ہے۔ تو کچھ لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ جب دونوں ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کر کور کمانڈر ہاؤس پر پہنچے تھے تو کیا وجہ ہے کہ اس کو تو کچھ نہیں کیا گیا، اندلیب عباس، اس کو تو کچھ نہیں کہا گیا، اور خدیجہ شاہ کو پکڑ لیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ خدیجہ شاہ نے ایک تو ٹویٹ کیا تھا جو اندلیب عباس نے نہیں کیا، 2 ٹویٹ کیے تھے۔ ایک ٹویٹ تو یہ تھا ورکروں کے نام جو ریکارڈ پر موجود ہے کہ پہنچیں اور کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گھیراؤ میں حصہ لیں، یعنی حملہ کریں۔ یہ ایک ٹویٹ اندلیب عباس نے نہیں کیا، بلکہ اندلیب عباس نے موقع پر ہی سے ایک فون کیا تھا اپنے گھر کہ میں تو یہاں آئی تھی قیادت کے حکم پر، لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت نا کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی گئی تھی۔ تو اندلیب عباس نے فون میں کہا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اور تیسری بات جو دوسرا ٹویٹ کیا خدیجہ شاہ نے وہ تھا امریکی، برطانوی اور فرانسیسی سفیروں کو ٹویٹ اس نے کیا، ٹیگ بھی کیا اور پرائیویٹلی بھی ٹویٹ کیا کہ فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ جنرل عاصم منیر کو برطرف کر دیں۔ اب یہ فقرہ اس نے کیوں لکھا یہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، کیونکہ آرمی چیف کو امریکی سفیر تو برطرف نہیں کرتا، اور ٹھیک ہے وہ امریکی سفیر یا غیر ملکی سفیر ہمارے ہاں کی سازشوں میں کسی نہ کسی طریقے سے انڈائریکٹ ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی تعاون کرتے ہیں، کردار بھی ادا کرتے ہیں اور ماضی میں کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی سفیر یا امریکہ کی حکومت یا ایون برطانیہ فرانس کی حکومت کس طرح پاکستان کے آرمی چیف کو برطرف کر سکتی ہیں؟ ان سے یہ مطالبہ تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب یہ برطرف ہو گئے ہیں لہٰذا اب آپ عمران خان سے بات کریں، چلو اس میں تو کوئی لاجک نظر آتی ہے، لیکن اس بات کی کیا لاجک ہے؟ یہ خدیجہ شاہ کا دماغ چل گیا تھا
یہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی، اس تک یہ خبریں پہنچ گئی تھی کہ فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، تو اس نے امریکی، برطانوی، فرانس اور ان کو سفیروں کو یہ ٹویٹ کر دیا کہ آپ ان حافظ اعظم منیر کو برطرف کریں۔ تو ناظرین، یہ ہے قصہ کہانی صورت حالات کی۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔